अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 5.22 है, यानी 5वीं सूरह का लेसन नंबर 22 और थीम है सूरह माइदा आयत 27 से 31। ये पार्ट बी है। यहाँ पर हमने इन आयात की तफसीर बयान की है। पार्ट ए में इनका वर्ड बाय वर्ड और फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन प्रेजेंट कर चुके हैं। इन आयत को हम एक बार रिवाइज करते हैं और इनके तर्जुमे को भी हम रिवाइज करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन लइन बसत्त इलैया यदक लितक़्तुलनी मा अना बिबासिति यदिया इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फ़तकूना मिन अस्हाबिन नार व ज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन फ़तवअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीह फ़क़तलहु फ़अस्बहा मिनल ख़ासिरीन फ़बअसल्लाहु ग़ुराबन यबहसु फ़िल अर्ज़ि लियुरियहु कैफ़ युवारी सौअत अख़ीह क़ाल या वैलता अअजज़्तु अन अकूना मिस्ल हाज़ल ग़ुराबि फ़उवारिय सौअत अख़ीह फ़अस्बहा मिनन नादिमीन। इनका तर्जुमा देखें। उन्हें वाक़या सुनाओ आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हक के साथ। जब दोनों ने कुछ कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कबूल कर ली गई और दूसरे से कबूल ना की गई। कहा मैं जरूर तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने कहा बेशक अल्लाह कबूल करता है सिर्फ मुत्तकीन से। अलबत्ता अगर तू बढ़ाएगा मेरी तरफ तेरा हाथ के मुझे कत्ल करे, मैं नहीं बढ़ाने वाला अपना हाथ तेरी तरफ के तुझे कत्ल करूं। बेशक मैं डरता हूँ अल्लाह से जो सारे जहानों का परवरदिगार है। बेशक मैं चाहता हूँ कि तू बोझ उठाए मेरे गुनाह का और अपने गुनाह का, फिर तो जहन्नुम वालों में से हो जाए और जालिमों की यही सजा है। फिर उसको उसके नफ्स ने आमादा कर लिया अपने भाई का कत्ल करने के लिए, बस उसने उसको कत्ल कर दिया तो नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ने भेजा एक कौवा जमीन कुरेदता हुआ ताकि उसे दिखाए कैसे वो छुपाए अपने भाई की लाश। उसने कहा हाय अफसोस है मुझ पर, क्या मैं आजिज हो गया कि मैं हो जाऊं उस कौवे के मिसल, फिर छुपाऊं अपने भाई की लाश, पर वो नादिम होने वालों में से हो गया। इन आयत की हम यहाँ तफसीर देखते हैं। आयत 27 का पहला हिस्सा है वत्लु अलैहिम नबअ इब्नै आदम बिल हक़। उन्हें वाक़या सुनाओ आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का हक के साथ। उन्हें से मुराद कौन है, यहाँ मुखातिब कौन है। साबिक़ा आयत और आगे की आयत पर गौर करने से समझ में आता है कि बिलखुसूस बनी इसराइल से यहाँ खिताब किया गया है, लेकिन उम्मी खिताब तमाम बनी आदम से है, यानी तमाम इंसानों से अल्लाह ने यहाँ पर खिताब किया है। उन्हें एक सबक देना चाहते हैं, लेकिन बिलखुसूस बनी इसराइल से खिताब किया गया है, चूँकि इस वाक़े के बिल्कुल बाद बनी इसराइल का जिक्र आया है। चूँकि कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें मौजूद हर वाक़या हक़ पर मबनी है, इसमें कोई झूठ या मुबालगा नहीं है। चूँकि अल्लाह ताला फरमाते हैं बिल हक़, यानी हक़ के साथ ये वाक़या सुनो, यानी सच्चाई के साथ इस वाक़े में 100% सच है। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के वाक़े का जिक्र जो शुरू हो रहा है, ये एक सच्चा वाक़या है, हक़ पर मबनी है और हम तमाम के लिए एक अहम सबक रखता है। ये वाक़या हम तमाम की तालीम व तरबियत में एक अहम किरदार अदा करता है। यानी कुरान में अल्लाह ने जितने भी वाक़यात बयान किए हैं उनसे हमको सबक लेने का हुक्म है। इसी लिहाज से इस वाक़े में भी हमारे लिए एक अहम सबक है। इस वाक़े को जानने से पहले ये बात जहन में रहे कि आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले नबी नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल हैं जिनको पहली शरीयत दी गई थी। यानी हम तमाम तो जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान हैं, अल्लाह के सबसे पहले नबी हैं, बल्कि ये भी हमको जानना चाहिए कि वो अल्लाह के ऐसे रसूल हैं जिनको सबसे पहली शरीयत दी गई है, सबसे पहला लॉ कानून उनको दिया गया है। चूँकि नूह इंसानी की आबादी की इस सरजमीन में अभी अभी शुरुआत थी, इसीलिए उस वक्त के हालात और ज़रूरियात के मुताबिक अल्लाह ने शरई अहकामात उन्हें दिए थे। चूँकि जस्ट बिगिनिंग थी इंसानी सोसाइटी की, इसीलिए उस वक्त के हालात और ज़रूरियात के लिए कानून की तालीम अल्लाह ने उन्हें दी थी। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के दरमियान निकाह के लिए अल्लाह ने हर बार उन्हें जुड़वां बेटा और बेटी अता किए। हुक्म यह दिया गया कि एक भाई का निकाह उसकी जुड़वां बहन से नहीं होगा, बल्कि दूसरे भाई की जुड़वां बहन से किया जाए। इसी तरह दूसरे भाई का निकाह पहले भाई की जुड़वां बहन से किया जाए।
یعنی ہر بار آدم علیہ السلام کو اولاد پیرس میں پیدا ہوتی تھی، جڑواں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، تو اس طرح سے حکم تھا کہ ایک بھائی کا نکاح دوسرے جڑواں بھائی بہن کی بہن سے کیا جائے، وائس ورثہ۔ دوسرے الفاظ میں جڑواں بھائی بہن کو آپس میں نکاح کی اجازت نہیں تھی، ان کا آپسی نکاح حرام تھا، یعنی جو بیک وقت پیدا ہوتے وہ بیٹے کا نکاح اس بیٹی سے کرنا حرام کیا گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حابیل تھا اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ قابیل بڑا بھائی تھا اور حابیل چھوٹا بھائی تھا۔ اصول کے مطابق قابیل کو چاہیے تھا کہ وہ حابیل کی جڑواں بہن سے نکاح کرے اور حابیل قابیل کی جڑواں بہن سے نکاح کرے، لیکن قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، اس کے برعکس حابیل کی جڑواں بہن کچھ خاص صورت و شکل کی نہیں تھی، اسی لیے قابیل نے شریعت کے خلاف جا کر اپنی جڑواں بہن سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، جس پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا۔ یعنی قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی بنسبت حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن، جس کے سبب قابیل کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اس غلط حرکت سے منع کیا اور فرمایا کہ دونوں بھائی اپنا نذرانہ اللہ کے آگے پیش کریں۔ چونکہ قابیل شریعت کے خلاف جا رہا تھا، یہ بات آدم علیہ السلام کو پسند نہیں آئی، انہوں نے قابیل کو اس حرکت سے روکا اور حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنا نذرانہ اللہ کے آگے پیش کریں، جس کا بھی نذرانہ اللہ کی جانب سے قبول ہوگا اس لڑکی کا نکاح اس بھائی سے کر دیا جائے گا۔ یعنی جس بھائی کا بھی نذرانہ اللہ قبول کرتا ہے اس بھائی کا نکاح وہ خوبصورت لڑکی سے کر دیا جائے گا، یہ آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ اس دور میں اللہ کی رضا، منشا یا قبولیت کو جاننے کے لیے بندے کی طرف سے نذرانہ پیش کیا جاتا تھا۔ اگر اللہ کو قبول کرنا ہوتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا ڈالتی۔ نذرانے کا اس طرح سے جل جانا اللہ کی قبولیت مانا جاتا تھا۔ نذرانے کے طور پر کوئی بھی مفید چیز کو پیش کیا جاتا تھا۔ چونکہ قابیل ایک کسان تھا، اس نے اپنی فصل کا کچھ حصہ اللہ کے آگے پیش کیا۔ کیونکہ اس کی نیت میں فطور تھا، اس لیے اس نے ناقص مال کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ حابیل چونکہ کچھ بکروں کا مالک تھا، اس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بہترین دمبا چنا، اس کی قربانی کی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کی نیت خالص تھی اور اللہ کی رضا ہی اس کا مقصد تھا، اسی لیے آسمان سے آگ اتری اور قربان کیے ہوئے دمبے کو جلا ڈالا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کا نذرانہ قبول نہ ہوا، یعنی فیصلہ حابیل کے حق میں ہو گیا اور اس بات کو قابیل برداشت نہ کر سکا۔ یعنی آدم علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنا اپنا نذرانہ اللہ کے آگے پیش کیا۔ بڑے بھائی کے پاس چونکہ کھیت تھے، وہ کسان تھا، اس نے کچھ فصل کا حصہ پیش کیا۔ چونکہ اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اس نے کچھ اناج جو کہ ردی کے مثل تھا، بیکار تھا، اللہ کے آگے پیش کیا۔ دوسرا بھائی چونکہ بکروں کا مالک تھا، اس نے ایک بہترین بکرا چنا اور اللہ کی راہ میں اور اس کو قربان کیا اور اللہ کے آگے پیش کیا۔ اس کی نیت خالص تھی اور وہ اللہ کی رضا چاہتا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کیا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس قربان کردہ جانور کو جلا گئی اور یہ بات قابیل برداشت نہیں کر پایا۔ غصے میں قابیل نے فیصلہ کیا کہ وہ حابیل کا قتل کرے گا اور خود کی جڑواں بہن سے نکاح کرے گا۔ جب دونوں نے کچھ قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا بے شک اللہ قبول کرتا ہے صرف متقین سے۔ چونکہ اس نے اللہ کا خوف رکھا، اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھا اور نیت بھی اچھی رکھ کے نذرانہ پیش کیا، اس لیے اللہ نے اس کی نظر کو قبول کیا۔ اب قابیل چونکہ حابیل کا قتل کرنے کے درپے تھا، ایک واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حابیل جنگل کی طرف گیا ہوا تھا اور بہت دیر تک گھر نہ آیا۔ اس پر آدم علیہ السلام کو فکر ہو گئی اور قابیل سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر گھر واپس لائے۔ قابیل حابیل کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اپنے ساتھ ایک چھری رکھ لی۔ گھر سے دور کسی ویرانے میں اسے حابیل نظر آیا تو اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب حابیل نے محسوس کیا کہ قابیل کی نیت اس کو قتل کرنے کی ہے تو اس نے اللہ سے خوف کیا اور کہا کہ تو اگر میری طرف مجھے قتل کرنے کی نیت سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تب بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ دیکھیں آیت 28 میں اس کا ذکر ہے، البتہ اگر تو بڑھائے گا میری طرف تیرا ہاتھ کہ مجھے قتل کرے، میں نہیں بڑھانے والا اپنا ہاتھ تیری طرف کہ تجھے قتل کروں۔ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حابیل ایک متقی پرہیزگار بندہ تھا جو معاملات میں اللہ سے خوف رکھتا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تو نے مجھے ناحق قتل کیا تو صرف تیرا گناہ ہی تجھ پر نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ بھی تجھ پر لاد کر تجھے جہنم رسید کر دے گا۔ یعنی جب حابیل نے ارادہ کیا کہ حابیل کو قتل کر دے
تو حابل نے انتقاماً قابل کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا وہ کہنے لگا کہ اگر تو نے مجھے ناحق قتل کیا تو تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا اور میرے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ تجھے لاد دے گا اور تجھ کو جہنم رسید کر دے گا۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ تو بوجھ اٹھائے میرے گناہ کا اور اپنے گناہ کا، پھر تو جہنم والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ لیکن قابل نے حابل کی بات کی سنجیدگی کو اہمیت نہ دی، اس پر قتل کا جنون سوار تھا۔ بالآخر اس کے نفس نے اسے قتل پر آمادہ کر لیا، جس پر اس نے اپنے بھائی کا قتل ناحق کر دیا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح من الخاسرین، پھر اس کو اس کے نفس نے آمادہ کر لیا اپنے بھائی کا قتل کرنے کے لیے، پس اس نے اس کو قتل کر دیا تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب سوچنے لگا کہ اپنے بھائی کی میت کا کیا کرے، اس کو کیسے چھپائے، کیسے اپنے کیے پر پردہ ڈالے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو اپنے مردہ بھائی کی میت کو دفنانے زمین کو کھرید رہا تھا، یعنی زمین کھرید رہا تھا۔ اس نے اس طرح زمین کو کھودا، اپنے ساتھی کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈھکیلا اور اس کو مٹی سے برابر کر دیا، یعنی اس کوے نے زمین کو کھودا اور گڑھا بنانے کے بعد اپنے ساتھی کوے کی لاش کو اس گڑھے میں ڈالا اور مٹی سے برابر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل اپنی عقہ مخلی پر ماتم کرنے لگا کہ اس کی سمجھتے کوے کی عقل کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے بھی اپنے بھائی کی میت کو دفنانے کے لیے گڑھا کھودا اور حابیل کو اس میں دفن کر دیا۔ اس بات کا ذکر آیت 31 میں ہے سورہ مائدہ کی۔ پھر اللہ نے بھیجا ایک کوا زمین کو ریتتا ہوا تاکہ اسے دکھائے کیسے وہ چھپائے اپنے بھائی کی لاش۔ اس نے کہا ہائے افسوس ہے مجھ پر، کیا میں عاجز ہو گیا کہ میں ہو جاؤں اس کوے کے مثل، پھر چھپاؤ اپنے بھائی کی لاش۔ بس وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، یعنی وہ اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوا بلکہ اپنی کم عقلی پر نادم ہوا کہ اگر اس کو زیادہ عقل ہوتی تو وہ کوے کے بتانے سے پہلے ہی خود گڑھا کھود کر اپنے بھائی کو دفن کر دیا ہوتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان تلواریں لے کر بھیڑ گئے تو قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا قاتل تو خیر لیکن مقتول کیوں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل پر حریص تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دو مسلمان آپس میں بھیڑ گئے ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہے تو دونوں بھی جہنمی ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ قاتل کی وجہ تو معلوم ہے لیکن مقتول کیوں جہنمی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقتول کا ارادہ بھی تو قاتل کو قتل کرنے کا ہی تھا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب کہ باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو گھیر رکھا تھا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب فتنہ برپا ہوگا، بیٹھا رہنے والا اس وقت کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی میرے گھر میں بھی گھس آئے اور مجھے قتل کرنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا، یعنی مسلمان ناحق آپس میں لڑنے لگیں گے، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں گے۔ ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے وقت بیٹھا رہنے والا تو کھڑے رہنے والے سے اچھا ہوگا اور کھڑے رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، یعنی وہ کم سے کم اس فساد میں اس فتنے میں ملوث ہوگا، یہ معنی ہے۔ اور یہاں تک ایک صحابی نے پوچھا کہ ایسے حالات میں کوئی میرے گھر میں بھی گھسا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جائے، یعنی سامنے والے کو قتل کرنے کی نیت نہ رکھ۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد اس آیت کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے، یعنی بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو سورہ مائدہ کی اس آیت کا حوالہ دیے جس میں قابل نے حابیل کو ناحق قتل کر دیا اور جہنم کا حقدار بن گیا۔ ایک اور حدیث دیکھیں، ایک مرتبہ ایک جانور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر بتاؤ تو جب لوگوں پر ایسے فاقے آئیں گے کہ گھر سے مسجد تک نہ جا سکیں گے تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا جو حکم رب اور رسول اللہ ہو۔ فرمایا صبر کرو۔ پھر فرمایا جب کہ آپس میں خون ریزی ہوگی یہاں تک کہ ریت کے تہر بھی خون میں ڈوب جائیں گے تو کیا کرے گا؟ میں نے وہی جواب دیا تو فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھ جا اور دروازے بند کر لے، یعنی جب خون ناحق بہے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جب فساد پھیل جائے گا، فتنے پھیل جائیں گے تو دروازے کو اندر سے بند کر لو، یعنی فتنے فساد میں ملوث نہ ہو۔ کہا پھر اگرچہ میں نہ میدان میں اتروں؟ فرمایا ان میں تو چلا جا جن کا تو ہے اور وہیں رہ، یعنی میدان میں اترنے کی اجازت نہیں۔ عرض کیا پھر میں اپنے ہتھیار ہی کیوں نہ لے لوں؟ فرمایا پھر تو بھی ان کے ساتھ ہی شامل ہو جائے گا، یعنی جو فتنوں میں ملوث ہے تو بھی انہی میں شامل ہو جائے گا اگر تو ایسے حالات میں تلوار اٹھائے یا ہتھیار اٹھائے۔
بلکہ اگر تجھے کسی کی تلوار کی شعاعیں پریشان کرتی نظر آئیں تو بھی اپنے منہ پر کپڑا ڈال لے تاکہ تیرے اور خود اپنے گناہوں کو وہی لے جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ہر طرف تلواروں کی شعاعیں بھی نظر آتی ہیں، ہمارے ذہن کو پریشان کرتی ہیں، تب بھی ایسے حالات میں چہرے پر کپڑا ڈال لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں۔ اگر تجھے کوئی ناحق قتل کرتا ہے تو خود کا بھی گناہ لے جائے گا اور تیرا بھی گناہ لے جائے گا۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ ان آیت میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو دی گئی شریعت کے مطابق کوئی بھی بیٹا اپنی جڑواں بہن سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن قابیل نے اپنی جڑواں بہن سے نکاح کرنا چاہا جبکہ اس پر حابیل کا حق تھا۔ اس بات پر دونوں میں تنازع ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے آگے اپنا نذرانہ پیش کیا تاکہ تنازع سلجھ جائے۔ اللہ نے حابیل کا نذرانہ قبول کیا اور قابیل کا رد کر دیا، جس پر قابیل نے اپنے نفس کے کہنے پر حابیل کا قتل کر دیا۔ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپایا جائے یہ سکھانے کے لیے اللہ نے ایک کوا بھیجا جس نے دوسرے مردہ کوے کو زمین کھود کر دفنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔